नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या तो अक्सर लोग बयान करते हैं, लेकिन याद रखें जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या अहम है, इसी तरह से इस वाक़े का मकसद जानना भी अहम है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यज़ीद की बैत के बजाय शहादत के रास्ते को क्यों इख्तियार फरमाया और इमाम आली मकाम की नज़र बसीरत यज़ीद की हुकूमत को और आने वाले ख़तरात को किस नज़र से देख रही थी। इसके अलावा शहादत से पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो खुतबात दिए वो खुतबात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या भी बयान करेंगे और आपको इमाम आली मकाम की शहादत का मकसद भी बताएंगे और इमाम आली मकाम के सफ़र करबला के दौरान दिए गए खुतबात भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, 10 मुहर्रम की रात जिसे शब-ए आशूर कहते हैं, इस रात का मुख्तसर नक्शा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। रिवायात बताती हैं कि शब-ए आशूर जबकि मौत सर पर खड़ी थी, इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने रात के पहले पहर अपने घर वालों को कुछ वसीयतें की और फसी व बलीग कलमात में हम्द व सलात बयान करने के बाद अपने असहाब को फरमाया, तुम में से जो भी शख्स आज की रात अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता है, मैं उसे बखुशी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ मैं मतलूब हूँ। मालिक बिन नज़र ने कहा, मुझ पर कर्ज है और पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं। आपने फरमाया, रात की तारीकी तुम पर छा चुकी है, इसे अपने लिए आड़ बनाओ। तुम में से हर एक मेरे घर के किसी फ़र्द का हाथ पकड़ ले और रात की तारीकी में ज़मीन की वसतों से निकल जाए। अपने शहरों और बस्तियों का रुख करो। बिलाशुबा दुश्मन को मैं ही मतलूब हूँ और वो सिर्फ मेरे ही खून के प्यासे हैं। सो जब वो मुझे पालेंगे तो दूसरों की तलाश से बेनियाज हो जाएंगे। लिहाजा तुम लोग चले जाओ हत्ता कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए। ये सुनकर आपके भाइयों, बेटों और भतीजों ने कहा, आपके बाद जीना किस काम का, आपका साथ देना हमें हर हाल में पसंद है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ बनी अकील, मुस्लिम बिन अकील पर जो बीत चुकी है उसे काफ़ी समझो। तुम सब निकल जाओ, मैं तुम्हें बखुशी इजाज़त देता हूँ। उन्होंने कहा, ऐ इमाम, लोग हमें क्या कहेंगे कि हमने अपने शेख, अपने सरदार और अपने बेहतरीन चचा का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। हमने आपके दिफा में एक तीर भी ना चलाया, आपके दुश्मन को एक नेज़ा भी ना घोंपा और उसके खिलाफ तलवार भी ना चलाई। क्या ये गुरेज जीने की तमन्ना में था? नहीं, बाखुदा हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जाने, अम्बाल, अहलो अयाल, हत्ता कि सारी मताए हयात को आप पर कुर्बान कर देंगे और आपके साथ लड़ते रहेंगे हत्ता कि आप जैसे अंजाम से दो चार हो जाएं। इसके बाद जीना कितना बेलज़्ज़त होगा। मुस्लिम बिन अजूसा अल असदी ने यही बात कही और सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने कहा, बाखुदा हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे हत्ता कि अल्लाह ये दिखा दे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आखिरी सांस तक आपकी और अहले बैत की हिफाजत की है। बाखुदा ये तो एक जान है, अगर मुझे यके बाद दीगर 1000 जिंदगियाँ भी दी जाएँ और मैं एक एक करके हर जिंदगी को आप पर कुर्बान कर दूं, तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा महबूब चीज़ और कोई नहीं होगी। फिर आपके सब असहाब ने इसी से मिलते जुलते जज्बात का इजहार किया और कहा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो जाएं। हम अपने जिस्मों, अपने हाथों, अपनी पेशानियों और अपने गलों को ढाल बनाकर आपकी हिफाजत करेंगे। हाँ, जब हम आपकी हिफाजत में कत्ल कर दिए जाएं, अहद वफा को निभा लें, तो फिर हम पर जो भी गुजरे कबूल है। आपके भाई अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें एक दिन भी ऐसा नसीब ना हो जिसमें आप सामने ना हो, हमें आपके बाद ज़िंदगी नहीं चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिस सुबह मेरे बाबा शहीद हुए उस रात में बैठा हुआ था, मेरी फुप्पी ज़ैनब मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ थीं कि मेरे बाबा अपने खैमे में अपने साथियों के साथ अलग हुए। उनके साथ हुई मौला अबू ज़र गफ़ारी भी थे। वो अपनी तलवार की धार तेज़ कर रहे थे और मेरे बाबा ये अशार पढ़ रहे थे, जिसका तर्जुमा है, ऐ ज़माना तुझ पर रुफ़ है, रुफ़क़ा में से किसी कदर साथी सुबह शाम कत्ल किए जा चुके हैं और तू इस पर भी काने नहीं है। तमाम उमूर की बाज़गश्त रब जलील की तरफ है और हर जी रूह अपने रास्ते को तय कर रहा है। आपने ये अशार 2-3 मरतबा दोहराए हत्ता कि मुझे याद हो गए और आप जो कहना चाह रहे थे मैं समझ गया। आंसुओं से मेरा दम घुटने लगा। मैं इन अल्फाज को दोहराने लगा और फिर खामोश हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुसीबत सर पर आ चुकी है। मेरी फुप्पी हसरत ज़दा होकर उनके करीब गईं और कहा,
ہائے ماں، کاش کہ آج میں زندہ نہ ہوتی، میری ماں فاطمہ، میرے بابا علی اور میرے بھائی حسن وفات پا چکے۔ اے اسلاف کے بہترین جانشین اور اخلاف کے فریاد رس، اے ابو عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی شہادت سر پر ہے۔ وہ فریاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں۔ امام علی مقام نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، بہن، اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ سے صبر کی التجا کر، شیطان آپ کی بردباری کو ختم نہ کر دے۔ جان لو جو بھی زمین پر ہے سب نے موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور آسمان والوں کو بھی بقا نہیں ہے، اللہ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہی اپنی قوت و غلبے سے ہم سب کو مار دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ پھر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، وہ یکتا ہے۔ جان لو میرے ماں باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھیں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے مرنے کے بعد نوحہ اور بین نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ پھر وہ پھپھی جان کو لے کر میرے پاس آئے اور اصحاب کی طرف نکل گئے اور انہیں ہدایتیں دیں کہ خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو، حتیٰ کہ تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ دشمن کے لیے خیموں کی طرف ایک راستے کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑو، خیموں کو دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف رکھو۔ پھر امام علی مقام اور آپ کے اصحاب رات بھر نماز پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، جبکہ دشمن کے گھوڑے نگرانی کے لیے ان کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ ناظرین، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی اور پھر راستے میں دیے گئے خطبات اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے پر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مقصد کا۔ ناظرین، ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان غم گساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ دیتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو کٹوا دیا۔ یاد رکھیں، کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1300 برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہے؟ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنیاد پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی و شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ زاری کر کے اور ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ ناظرین، اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر امیر معاویہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کچھ تو خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ امام علی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں، جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔
ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ تغیر کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا۔ عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنو امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کی شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کے جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین جیسا دانا و زیرک اور علم و شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعہ سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخرکار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ اور بنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطہ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطہ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدے و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا قلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا۔ بادشاہ اور ان کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنا ہی رہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تعطل بھی دیکھا گیا۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے امراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام
اور اشاعت دین اور علوم اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومت سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب میں ہی گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کے مزاحمتوں کے اندر ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔